लेना, इससे ही ग्रोह और फ़िरक़े बनते हैं। पूरा हक़ वाज़ेह नहीं ना होता। अपनी अगराज़ और ख्वाहिशात के मुआफ़िक़ जिसको पाते हैं वो हिस्सा बयान करते रहते हैं। अब तो पूरे दीन का हाल ये हो गया ना कि इज्तिमाई पहलू जो है वो तो बिल्कुल ही उसको लपेट कर रख दिया ना, कोई बयान ही नहीं करता तो उसकी शामत आती। मुसलमान मुल्कों में भी ये कमबख्ती आ गई है कि कोई नहीं, कहते हैं नहीं सियासत की बात ना करो, हुकूमत से मुतल्लिक़ आयतें ना पढ़ो, जिहाद और जो है ना ग़लबा दीन का मसला इसको तो बिल्कुल ठप दो ना। यही सारे नामुराद कह रहे हैं कि हक़ को छुपा दिया जाए। इसी चीज़ का नाम कुरान मजीद जिसे कहता है ना कि अफ़रअयत मन इत्तख़ज़ इलाहहु, क्या तुम उस शख्स को नहीं देखते कि जो जिसने अपनी ख्वाहिश नफ्स को अपना खुदा बनाया। तो वो कुरान के अंदर भी अपनी ख्वाहिश नफ्स जो है उसके पीछे चलते, कुरान को उसके पीछे चलाते हैं, उसके पीछे नहीं चलते। या तो छुपाएंगे या उसकी वो तावील करेंगे जो उनकी मर्जी है उसकी। छुपा लेते हैं, बिल्कुल यही बात। अब ये भी एक बयान आया की तरफ से कि हम इन उलमा की बात नहीं मानेंगे जो तशरीह करते हैं और हम दूसरी शादी में इसको देखेंगे। अब कुरान की तशरीह जो है वो उलमा करम हदीसों से ही करते हैं। घर पर तो मुझे कहना चाहते हैं कि हम हदीसों को नहीं मानेंगे। अब ये ज़्यादा कहा रहे हैं, खासतौर से हदूद के मसला में जब बात की गई है। सच्ची बात तो ये है, आप जानते हैं कि वो तो कुरान को भी नहीं मानते, सिर्फ मजबूरन वो ना कहना पड़ता है कि हम कुरान को मानते हैं। कुरान के भी मुखालिफ हैं, यही समझते हैं कि ये पुरानी किताब है, उस दौर में शायद इसने कोई अच्छा काम किया हो। अब तो ये आउट ऑफ डेट है, पुरानी हो चुकी है, फरसूदा। कई मरतबा कई लोगों की ज़ुबान से भी निकल गया कि ये फरसूदा किताब है, इसको क्या लिए फिर तो। तशरीह तो हर फ़न की उसके आलम ही करेंगे ना, आलम अच्छा हो या बुरा वो तो फ़र्क करना पड़ेगा। अब तिब में दखल तो वही देगा जिसने तिब पढ़ी होगी। जिस जो एक दिन भी नहीं गया किसी मेडिकल कॉलेज में, उसको दे दी जाए इजाज़त कि आप ही तिब की तशरीह करें, तो सारी दुनिया को हलाक ही करना ना उसने। तो इन लोगों ने यह भी एक शोशा छोड़ा हुआ कि उलमा की तहकीर करो, उनको बुरा कहो। इस तरीक़े से जब उलमा दरमियान से हट देंगे तो जो जी चाहे फिर तशरीह करते रहेंगे, अपने मतलब की बातें करे रहेंगे। और उसको ही ये मशाइख का उलमा कॉन्फ्रेंस जो पिछले दिनों हुई, कल था कॉलम उस पर कहता, जब तस्वीर दूसरे सवा पर मैंने देखी तो उनमें सिर्फ एक ईरानी तरज का मौलवी था, बाकी जितने थी नंगी सारा औरतें थीं और जीने पहनी पेंटें और सारे ये अंग्रेज़ी। वो उलमा वहाँ मना कर तस्वीर जो थी कहता देखे कोई आलम नहीं था। अयूब ने जब वाइली कवानीन के लिए कमीशन बनाया, उसमें सिर्फ एक आलम थे, मौलाना इस्लामुल हक थानवी, बाकी सारे ये जदीद ही थे, मर्द औरतें। उन बेचारों ने इख्तलाफी नोट लिखा कि ये सब गलत कर रहे हैं, किसी ने उसकी परवाह नहीं। तो दीन से जान छुड़ाने के लिए ये भी एक तरीका है ना कि उलमा को बदनाम करो। हर ग्रोह में गलत सही होते हैं, उलमा में भी बुरे भी हैं, मगर अच्छे आलम भी, उन्हीं की बरकत से दीन चला आ रहा। हाँ, ये है कि जो उनके बुरे कह रहे हैं वो खुद कितने अच्छे हैं। अल्लाह अकबर। ये कुरान हदायत भी है और रोशनी भी है। हदायत और रोशनी दो मुख्तलिफ चीज़ें हैं, जहाँ एक ही का नाम है, हदायत और रोशनी। इसको ज़रा इंसाफ फरमाया ना कोई।
کہ ہدم و نور جو ہے کہ ہدایت بھی ہے اور روشنی. یہ دراصل پہلو ہیں، ایک ہی چیز کے دو پہلو ہیں. ہدایت کے معنی ہوتا ہے راستہ دکھانا اور راستہ دیکھنا، راستے میں چلنا، یہ راستہ دکھاتے ہیں. نور وہ روشنی ہے جس کی روشنی میں ہدایت کے راستے پہ وہ چلتا ہے. ایک ہی چیز ہے. روشنی میں جو آسانی انسان کو ہوتی ہے کسی راستے پر چلنے میں، وہ اندھیرے میں نہیں ہوتی. تو یہ روشنی بھی ہے کہ اس میں انسان اگر راستے صحیح پہ چلنا چاہے تو چل سکتا ہے، اور وہ راستہ بھی ہے جو صحیح راستہ ہے. دونوں چیزیں. ایسا تو نہیں ہدایت سے مراد یہ کتب آسمانی ہو، نور سے مراد انبیاء علیہ السلام ہو، جن کی گائیڈ میں یہ کام ہو رہا ہو. یہ بھی بات دفعہ بات نہیں آتی. نہیں، انبیاء علیہ السلام کی ضرورت تو رکھا، مگر یہ ایک ہی چیز کو کہا گیا نا کہ فی ہے ہدم و نور. تورات میں ہدایت ہے اور نور ہے، انجیل میں ہدایت اور نور. وہ تو واضح کر دیا نا کہ ایک ہی چیز کو کہا کہ اس میں ہدایت بھی ہے اور نور بھی ہے. جہاں ہدایت اور نور کہا گیا. ہاں، وہ حکیم صاحب نے جیسے بات واضح کی نا، بھی ہدایت تو ہے راستہ، پہلے تو راستے کا پتہ ہونا چاہیے، پھر روشنی بھی ہونی چاہیے جس پر اس راستے پر آدمی چل سکے. اگر راستہ تو پتہ مگر اندھیرا ہے پھر بھی بھٹکنے کا خطرہ. تو یہ کتاب ہدایت بھی دیتی ہے، راستہ بھی بتاتی ہے، اور ساتھ ساتھ ذہن میں اتنی روشنی، بصیرت اور نور بھی پیدا کر دیتی ہے. اتنے دلائل ہوتے ہیں، براہین ہوتے ہیں، اس پر پورا یقین اور حکمت دانائی، جس کی وجہ سے پھر وہ راستہ جو ہے نا وہ صاف صاف نظر آتا جاتا. روشنی کی بھی ضرورت ہوتی ہے نا، راستہ بالکل صاف ہو مگر اندھیرا ہو تو پھر بھی نہیں مسافر چل سکے. تو یہ کتاب جو ہے نا احکام بھی دیتی ہے اور ساتھ ساتھ نا بصیرت بھی عطا کرتی ہے، روشنی دماغ میں پیدا ہو جاتی ہے. کہیں بھی کوئی آئیں پریشانی اور مشکلیں، نور جو ہے نا بتا دیتا کہ یہ غلط بات کہہ رہا، گمراہ کرنے کی کوشش کرتا. ہاں، یہی بات ہے، دین جس پر آپ چھوڑ کر گئے ہیں بالکل روشن. اب اس روشنی کے لیے ہمیں رجوع کرنا پڑے گا نا قرآن کے ساتھ ساتھ کسی اور دین کے ساتھ. پہلے تو نبی علیہ السلام صلی اللہ علیہ وسلم. آپ موجود نہیں ہے. اب ہمیں وہ ذریعہ کیا ہے؟ آپ کا حدیث اور سنت ہی ہے، اور اس میں اسی کے ذریعے ہم ہوتے ہیں. ہاں، وہ تو بالکل ٹھیک ہے، سنت کے بغیر تو کوئی چارہ نہیں. مگر خود قرآن مجید میں بھی بہت روشنی ہے. آدمی کو نا اتنے دلائل وہ مہیا کرتا، ایسی دانائی عطا کر دیتا کہ آدمی ٹھوکر نہیں کھاتا. صرف مسئلے مسائل نہیں بتاتا، برہان بھی ہے اس میں، حجت بھی. سورہ نساء میں حکیم صاحب سے فرمایا کہ یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم وانزلنا الیکم نورا مبینا. تمہارے رب کی طرف سے برہان بھی تمہارے پاس آئی ہے اور تمہاری طرف سے ہم نے ایک واضح نور بھی نازل کیا. تو نور بھی کہا اللہ کی کتاب کو، اور برہان بھی کہا کہ دلیل ہے. خیریت صاحب؟ ہاں، کریں نا کچھ اور دوست بھی کوئی بات کو ہونی تو چاہیے. اللہ ہنس کیوں رحم ٹھیک ہے. وہ ٹھیک کہتے ہیں کہ جو سفر میں نماز قضا ہوئی وہاں جو قصر پڑھنی تھی وہ وطن میں آ کر بھی آپ نے قصر ہی پڑھنی، اور وطن کی چھوٹی ہوئی کوئی نماز آپ سفر میں پڑھنا چاہیں تو وہ پوری پڑھنی. جس وقت جو نماز جس طرح فرض ہوئی تھی نا آپ پر، قصر تھی یا پوری، اسی طرح ادا کریں. ویسے قضا سے پرہیز ہی کرنا چاہیے نا. قضا کوئی اچھی چیز نہیں کہ وقت گزار کر پھر نماز پڑھی جائے. کے حوالے سے بات کرتے ہیں، جو نماز قضا ہوگی وہ قضا ہوگی، وہ قضا نہیں ہو سکتی. یہ صحیح بات ہے نا؟ نہیں،
امام تو چاروں کہتے ہیں بے شک وقت گزر جائے بعد میں پڑھنی پڑے گی. یہ تو جو ہے اہل ظاہر کہتے ہیں نا، امام ابن حزم وغیرہ اور اس دور میں علامہ البانی تھے، ابن تیمیہ، ان کا یہ کہنا نا کہ جس کا وقت گزر گیا اب اس کے پڑھنے سے کیا فائدہ، توبہ کرو، معافی مانگو، نوافل ادا کرو اور بہت سے صدقے خیرات کرو، شاید اس گناہ کی معافی ملے، بہت بڑا جرم ہو گیا، اب کوئی اس کا ٹائم نہیں. وقت گزرنے کے بعد نماز جو ہے نا وہ قضا نہیں ادا، یہ صرف 2 آدمیوں کے لیے اجازت ہے جو دین میں ہے. یہ جو ہے نا کہ خام وقت گزار دیتے ہیں اور بعد میں پڑھتے ہیں، دین میں واقعی اس کا کوئی تصور نہیں. اسی لیے یہ بحث پیدا ہوئی کہ جو جان بوجھ کر بھی وقت گزار دے وہ پھر قضا کرے یا نہ کرے. دین میں تو صرف 2 باتیں کہ سویا رہ جائے آدمی، بعد میں وہ جاگا تو جس وقت جاگے اسی وقت نماز پڑھے، پھر وہ اس کی ادا ہی ہے، قضا نہیں شمار، کوئی گناہ نہیں، نیند اس کے بس کی بات نہیں. دوسرا نسیان ہے کہ یاد نہیں رہا، وقت گزر گیا پھر یاد آیا کہ میری تو نماز رہتی، اس کو بھی جب یاد آئے پڑھ. یہ 2 صورتیں آپ نے فرمایا کہ سویا رہ جائے یا اس کو یاد نہ آئے، تو یہ جب بھی جاگے یا یاد آئے پڑھ لے، وقت ہی، اور کسی کے لیے نہیں. کوئی سبب ہی نہیں کہ آدمی جو ہے اس نے کیوں نہیں پڑھی، کھڑے ہو کر نہیں پڑھ سکتا، بیٹھ کر پڑھے، قبلہ رخ نہیں، جدھر گاڑی جا رہی ادھر ہی پڑھے، وضو نہیں تیمم کرے، تیمم نہیں کچھ بھی نہیں، اللہ اکبر کرے، کیوں نہیں اس نے وقت پر ادا کی. کوئی ایسا مسئلہ نہیں، صرف بے خبری کی وجہ سے نا لوگ کہتے ہیں اتر کر باوضو ہو کر یہ کر. بھائی یہ ساری چیزیں ہیں جب آدمی کے بس میں ہو، نیچے زمین پر کھڑا، جب سفر کر رہا اور ایسی صورت ہے اللہ کے دین نے اس کا لحاظ کیا، سارے مسائل بتا دیے کہ پڑھ لیا گا. اللہ اکبر. بس افراط و تفریط ہر بارے میں ہوگی نا. اب اکٹھی پڑھے اگر 2 نمازیں تو لوگ سمجھتے ہیں یہ شیعہ ہو گیا، اور اگر وہ نہ کرے ایسا تو شیعہ کہتے ہیں ہم شیعہ نہیں رہیں گے. انہوں نے یہ ضد پکڑ لی کہ ضرور 2 ہر ایک روز اکٹھی کر کے پڑھیں. ہم سمجھتے ہیں کہ جرم ہو جائے. سنت سے یہ ثابت ہے کہ کام کار میں یا اسی طرح سفر میں، بیماری میں، بارش میں کر لیتے. مدینہ شریف میں رہتے ہو کوئی وجہ نہیں تھی، ظہر اثر آپ نے اکٹھی پڑھی، مغرب عشاء اکٹھی پڑھی، کچھ بھی نہیں تھا، نہ بارش تھی، نہ سفر تھا، نہ خوف تھا. تو پوچھا تو یہی کہا گیا کہ امت سے تنگی دور کر لیجیے، عادت نہ بنائے، کبھی کبھی پڑھ لے تو جائز. بارش کے لیے اکٹھی نمازیں پڑھنی؟ ہاں بالکل ٹھیک، بارش کے لیے بھی اکٹھی پڑھنا سنت. نہیں، اگر لا صلوا فی رحالکم اس کا مطلب کیا ہوا؟ اگر بارش کے لیے اکٹھی پڑھنی؟ نہیں، اس سے یہ نہیں نکلتا کہ انہوں نے اکٹھی نہیں پڑھی، انہیں کہہ دیا کہ تمہیں گھروں سے آنے کی ضرورت نہیں، تکلیف نہ کرو، کیچڑ ہے اور یہ بارش ہو رہی، گھروں میں پڑھ رہے، اس میں تو صحیح ہے. باقی انہوں نے اکٹھی پڑھی یا نہیں وہ تو پتہ چل جاتا نا کہ مدینہ منورہ میں شام کو ساری نمازیں دونوں پڑھ لیتے تھے، صحابہ کرام بھی ساتھ ہی پڑھتے تھے، کسی نے اعتراض نہیں. وہ حدیث بھی جو صحیح مسلم میں نا کہ مدینہ میں جب آپ نے اکٹھی پڑھی تو نہ بارش تھی، نہ کوئی خوف تھا، نہ سفر تھا. یہ بارش کہنا بتاتا نا کہ بارش کی وجہ سے تو عادت تھی لوگ، مگر اس دن بارش بھی نہیں تھی، اسی لیے سوال پیدا ہوا کہ آج تو کوئی وجہ نہیں، نہ سفر ہے، نہ کوئی خطرہ ہے، نہ بارش ہے. تو بتایا گیا کہ نہیں، کبھی کبھی اگر ایسا بھی کر لے کام کاج میں جائز، امت کو تنگی سے نکالا جائے. کچھ لوگ بھی حدیث پیش کرتے ہیں کہ اس نے 2 نمازیں اکٹھی کر لی، اس نے جھوٹ کیا. ہاں یہ بھی جھوٹ بولتے ہیں. ترمذی کا حوالہ دیتے ہیں. اب انہوں نے ساتھ لکھا کہ اس کے یہ راوی جو ہے نا یہ نہیں ٹھیک ہے، یہ روایت کمزور ہے، یہ الفاظ چھوڑ دیتے ہیں، ساتھ ہی ریمارکس دیے ہوئے نا کہ یہ نہیں ٹھیک روایت. وہ فضائل اعمال وغیرہ میں پڑھا ہوگا نا کہ جس نے 2 نمازیں بلا عذر اکٹھی کیں، اس نے کبیروں میں سے ایک کبیرہ کیا، نہیں ثابت ہی ہے. مولانا صاحب ایک آدمی ہے وہ ظہر کے وقت تو اذان ہوئی ہے، اس نے سن بھی لی ہے، لیکن اس کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ وہ یا تو وضو کر لے یا نماز پڑھ لے. وہ کیا اس کی طبیعت، یعنی کہ نماز پڑھنی ہے اس کو، لیکن وہ
طبیعت اتنی بوجھ جائے کہ نہیں نڈھار ہو گیا نڈھار۔ وہ کیا کرے، وہ اصل کے اب پڑھ لے اثر کے ساتھ، اسی وقت ارادہ کر لے کہ آج میں دونوں اکٹھی پڑھوں۔ وہ اتنا کمزور ہے کہ نہیں پڑھ سکتا اس کو۔ وہ بشیر صاحب ارادہ پھر جمع کا کر لینا کہ آج میں دونوں اکٹھی پڑھوں گا، پھر گناہ سے نکل گیا۔ ایک آدمی برائی چھوڑنے کا ارادہ کرتا ہے، عزم کرتا ہے، قسم بھی اٹھاتا ہے، لیکن پھر اسی برائی پر مصر رہتا ہے، اس کے بارے میں بس مولانا انسان کمزور ہے نا، کیا کرے، پھنسا ہوا ہے امتحان میں، نفسانی خواہشات بھی ہیں، شیطان بھی ہے، دباؤ بھی معاشرے کا، اپنے عہد پر وہ کام نہیں رہ سکتا، باہر اٹھنے کی کوشش کرتے رہنا چاہیے، اللہ سے معافی مانگتا رہے۔ ایک آدمی کو پتہ ہے کہ میں مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک نسخہ تجویز کیا تھا قرآن و سنت کی روشنی میں کہ جو کہتا نا مجھ سے یہ بات نہیں چھوٹتی، وہ یہ عہد کرے کہ میں یہ کام چلو ہوتا رہے، مگر اس پر بے شک وہ تھوڑی سی مقدار اپنے ذمہ لے لینا کہ اتنی میں خیرات کر دوں، اگر مجھ سے یہ کام ہوا نا کفارے کے طور پر، وہ عہد نہ توڑے، گناہ ہونے دے، ایک دو باری پیسے دے گا، شیطان خود ہی کہے گا بابا یہ کام نہ کر، کیونکہ مال جو ہے نا خرچ کرنا یہ انسان کے لیے بہت مشکل ہے۔ واقعی قرآن پاک نے کفارے اسی لیے عائد کی ہے نا کہ کیوں نہیں چھوٹے گی عادت، مگر اس پر پکا رہنا کہ پیسے دیتے جانا۔ اللہ ایک آدمی گناہ کر لیتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ میں نے گناہ کیا ہے، لیکن اس کو کوئی آدمی کہتا ہے تو وہ قسم اٹھا دیتا ہے، قرآن اٹھا کر قسم اٹھا دیتا ہے۔ اور مولانا پوچھنے والے کی بھی غلطی نہ، کیوں پوچھا، اس سے ہو گیا تھا بیچارے کا پردہ رہنے دیتا ہے، اس کو کیا ضرورت تھی، قسم لے رہا ہے، اس سے بندہ گناہ گار ہے، تنگ کر رہا کہ تو نے یہ کیا، اس نے اگر کہہ دیا نہیں کیا تو وہ تو شاید بری ہو جائے، لعنت تو اس پر پڑے گی جس نے بیچارے کو تنگ کیا۔ اب وہ اپنا گناہ مانے، ساری دنیا میں اشتہار ہو جائے گا، پردہ رہنا چاہیے، بہت بری بات نہیں، تلاش نہیں کرنا چاہیے، معلوم بھی ہو تو چھپانا چاہیے، کجا کے اس کو لوگوں میں بلایا جائے، قسم دے تو نے کیا کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ۔ سورہ الحج۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ہم نے ابراہیم علیہ السلام کے لیے جگہ متعین کی، نشان دیا کہ یہاں ایک گھر تعمیر کرو، اور ساتھ اس کی غرض بھی بیان فرما دی کہ میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، اور اس گھر کو طواف کرنے والوں کے لیے، قیام کرنے والوں کے لیے، رکوع سجدہ کرنے والوں کے لیے صاف ستھرا رکھنا، پاک و صاف رکھنا۔ اس کو ابراہیم علیہ السلام جس دور میں عراق میں پیدا ہوئے، پوری زمین بت قدا تھی، ہر جگہ غیروں کے آستانے بنے ہوئے تھے، دربار تھے، ان کے جھنڈے لہرا رہے تھے، نیازیں چڑھائی جا رہی تھیں، طواف تھا، لوگ ان سے مانگتے تھے، مگر اللہ کا کوئی گھر نہیں تھا، جو ساری کائنات کا مالک ہے نا، اس کی پرستش کے لیے کوئی مرکز نہیں تھا۔ تو پھرتے پھراتے جب ابراہیم علیہ السلام حجاز میں پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعہ نشاندہی کی کہ میرا گھر بناؤ، اور اس گھر کے بنانے کی غائب یہ بیان کی کہ شرک نہیں کرنا۔ قرآن مجید پر آپ نظر ڈالیں تو پتہ چلے گا کہ جرائم تو بہت ہیں، بہت سے گناہ ہیں جن میں شیطان انسانوں کو پھنسا دیتا، مگر اللہ نے جس جرم کو سب سے بڑا جرم کار، ظلم عظیم کا، وہ شرک ہے کہ اللہ کی بجائے دوسروں کی بندگی اور پرستش آدمی شروع کر دے۔ پیدا اللہ کرے، رزق کے سارے سامان وہ مہیا کرے، زندگی موت اس کے ہاتھ میں ہو، مگر اس کو چھوڑ دے، وہ منہ دیکھتا ہی رہ جائے سب کچھ دینے کے باوجود، اور آدمی ان کی طرف رجوع کرے جو ایک ذرے کے مالک نہیں، انہوں نے نہ کچھ پیدا کیا، نہ وہ کسی کو دے سکتے ہیں۔ اللہ کی اگر مرضی نہ ہو تو زمین و آسمان کی ساری مخلوق مل کر چاہے نا کہ یہ ذرہ اپنی جگہ تبدیل کر لے، سارے فرشتے نبی وہ جگہ نہیں تبدیل کر سکتے۔ اس کائنات پر اللہ تعالیٰ کا ہولڈ ہے، اس کے اذن اور حکم کے بغیر ایک پتہ نہیں حرکت کر سکتا۔ اس لیے ایسے خدا کو نظر انداز کرنا اور ان لوگوں سے مانگنا جو بالکل ضعف الطالب والمطلوب، مانگنے والے بھی بے بس اور جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی لاچار اور بے بس،
تو اللہ کو یہ سخت ناراض